अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। आज हम जिस प्रोग्राम पर बात करने वाले हैं और प्रोग्राम में जिस टॉपिक को हाईलाइट करने वाले हैं वो है तालीम, और कराची के स्कूलों की बात करेंगे, गवर्नमेंट स्कूलों की बात करेंगे और उन स्कूलों के हालत ज़ार आपको दिखाएंगे जिसमें न फर्नीचर मौजूद हैं और इमारत स्कूल की मौजूद है मगर ऐसी खस्ता हालत हुई भी है उसकी कि बच्चे क्या बड़े भी जाने से डरते हैं। जिस तरह से आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हम न्यू कराची टाउन में मौजूद हैं और यहाँ पर तकरीबन 14 से 15 ऐसे स्कूल हैं जो केएमसी के अंडर आते हैं और आज हम उन स्कूलों पे जाएंगे। मेरे पीछे टीम भी तैयार है और जाएंगे वहाँ पर और देखेंगे किस तरह से स्कूलों की हालत ज़ार हुई हुई है। बच्चे पढ़ने आते भी हैं या नहीं आते हैं, अतराफ़ में इतना कचरा मौजूद है कि नाक नहीं ठहर सकता, वहाँ पर तजावुज़ात हैं और स्कूलों में बच्चों की जगह जो है, तालीम की जगह कहीं पर कुत्ते लौट रहे हैं, कहीं पर भैंस गाय वगैरह बंदी है। क्या हालात हैं, जाएंगे और छापा मारेंगे और देखेंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट स्कूल की हालात है। तो मेरे साथ चलिए। तो इस वक्त हम आ चुके हैं एक स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल में। इसका नाम मैं पहले बता देती हूँ, मेजर शब्बीर शरीफ स्कूल है, गर्ल्स एंड बॉयज़ स्कूल है ये। और मैं आपको बता रही हूँ कि न्यू कराची 5C4 का इलाका है ये। जिस तरह से हम गवर्नमेंट स्कूलों के कसीदे पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये देखें आप। अभी हम स्कूल के अंदर तो बाद में जाएंगे। अतराफ़ में आप देखें कि किस तरह गंदगी यहाँ पर है, इमारत टूटी फूटी है और अगर उल्टे हाथ पर बात की जाए तो लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी भी समझ ली है इस स्कूल को। शटरिंग की लकड़ियाँ, बजरियाँ और पता नहीं क्या क्या यहाँ पर पड़ा हुआ और कचरे का ढेर है। अतराफ़ में भी आपको दिखाएंगे। अब हम स्कूल के अंदर जाते हैं और स्कूल की जो हालत है वो हम आपको बयान ही नहीं कर सकते। आप खुद देखें और अंदाज़ा लगाएं कि ये जब एंटर होते हैं स्कूल में बच्चे, इस गंदगी से, यहाँ पर मलबा पड़ा है, इस मलबे से होकर अंदर आते हैं। और गेट का तो हाल हम जो देख रहे थे और आपको बता रहे हैं वो देखें, ये गेट भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। मतलब ऐसा लगता है कि आसारे कदीमा की ये इमारतें हैं जिस पर काम ही नहीं हुआ है और जो काम ही नहीं किया जा रहा है। तो बच्चे इस तरह से आ रहे हैं। बाउंड्री की बात करेंगे, कुछ बाउंड्रीज टूटी हुई हैं और हर तरफ कचरा ही कचरा मौजूद है हमारे अतराफ़ और स्कूल के अतराफ़। आगे चलेंगे, स्कूल के अंदर जाएंगे। स्कूल के अंदर की हालत भी आप देख सकते हैं कि किस तरह हुई हुई है। और ये जो बच्चे स्कूल में जो एक प्लेग्राउंड बनाया जाता है जहाँ पर बच्चे स्कूल में जब हाफ़ टाइम होता है, जब ब्रेक होती है, अपनी इस प्ले की एक्टिविटी करते हैं, जहाँ पर फुटबॉल मैच हो या दीगर खेल हो उसमें हिस्सा लेने के लिए। मगर इस ग्राउंड के हालात आप चेक करें एक गवर्नमेंट स्कूल के, जहाँ पर फ़ंड्स तो बहुत मिलते हैं मगर वो फ़ंड्स कहाँ जाते हैं, कहाँ लगते हैं, किस पर लगते हैं, वो बात की बात है और आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं। और अब हम चलते हैं स्कूल के अंदर। अभी स्कूल में क्लासें हो रही हैं, बच्चे हैं मौजूद और देखते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हैं, क्योंकि फ़र्नीचर स्कूलों में होते नहीं हैं, अगर होते भी हैं तो उसकी हालत इतनी बुरी होती है। तो अंदर चलते हैं जहाँ असेंबली पढ़ी जाती है, जहाँ पर खड़े होकर बच्चों को तिलावत कुरान सुनाया जाता है, उसकी हालत देख लें। अब फिर हम अंदर जा रहे हैं बिल्डिंग के। अब आप ये देखें, इतने खस्ता हालात हैं यहाँ के कि खुदा न खास्ता कभी भी किसी वक्त भी ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये जो पिलर्स हैं वो गिर सकते हैं। और अंदर स्कूल में तो हालत इतनी बुरी दिख रही है यहाँ से ही, और लगता है कि यहाँ पर फंड्स ही नहीं लगाए गए हैं। बहरहाल हम अंदर चल रहे हैं और अंदर के हालात आपको दिखा रहे हैं। अच्छा हाँ, जब हम एंटर हो रहे हैं तो यहाँ तो इसको लॉक कर दिया गया है। ऊपर बिल्डिंग आई थिंक नहीं है, है भी तो क्योंकि यहाँ से ही हम देख रहे हैं क्रैक पड़ी हुई है सीढ़ियों पर और बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बिल्कुल चीज़ें गिर रही हैं, पत्थर, सीमेंट, बजरी, छत वगैरह सब गिर रही है। और यकीनन मेरा कैमरा कोशिश करेगा आपको दिखाने की कि बिल्कुल इसलिए सही बंद किया है। और आप देखें छत पूरी झड़ रही है और छत झड़ के सीढ़ियों पर आ गई है। सीढ़ियों के भी यही हालात हैं, इसलिए शायद इंतज़ामिया ने ये सोचकर, यहाँ का स्टाफ सोचकर बंद कर दिया गया है। क्योंकि देखें आप, अगर मैं दिखाऊं आपको, हमारी कोशिश है कि हम आपको सारी चीज़ें दिखाएं बाकायदा तौर पर। वो तमाम छत जो कि पिलर अब दिख रहे हैं, बिल्कुल पिलर दिख रहे हैं, तो इसलिए ये बंद कर दिया गया है। सीढ़ियाँ कभी भी गिर सकती हैं। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि स्टाफ और जहाँ बैठते हैं और जो क्लास वगैरह है उनकी क्या हालात हैं।
اب یہ دروازوں کا معیار چیک کریں کہ ایک دروازہ اتنا جام ہو گیا کہ یہ دروازے کھل نہیں رہے. مطلب یہ اسٹور ہے اور اسٹور میں بھی آپ دیکھیں اتنی شدید اسمیل ہے یہاں پر, بہت بدبو آ رہی ہے, اور یہ سامان استعمال کے قابل ہی نہیں ہے کیونکہ بالکل بوسیدہ ہے اور بس اس کو بند کر دیا گیا ہے. پرنسپل ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو چیز یوز کی نہیں ہوتی ہے تو جو ہے ہم یہاں رکھ دیتے ہیں. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس گورنمنٹ اسکول کے حالات اتنے ابتر ہو چکے ہیں کہ یہاں پر ٹھہر نہیں سکتے ہم. آگے کلاسوں میں آپ کلاس سے بھی عمارت بہت ناقص ہو چکی ہے, بہت ناقص. آپ لوگ کس طرح سے, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے, تو آپ لوگ کیونکہ آپ پرنسپل ہیں یہاں کے, تو کس طرح سے آپ نے کبھی مطلب کمپلین کی ہوئی ہے, پورا ریکارڈ دیا ہوا ہے ان کو. ٹیم آئی یہاں پر وزٹ کیا اس نے, یہ آفس کے نالج میں ہے. اچھا نالج میں ہے جی. وزیر تعلیم صاحب آئے ہیں خود یہاں پر وزٹ کے کہ اس طرح سے حالات ہوئے ہیں یہاں. ہو سکتا ہے آئے ہوں, مارننگ میں آئے ہوں, میری علم میں نہیں ہے. ایوننگ میں ہم ان کے ساتھ ہی جا رہے ہیں اور یہ خود بتا رہی ہیں کہ بڑے حالات برے ہیں یہاں کے, اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ کوئی نہ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے. جگہ جگہ سے جو ہے نا وہ پلر دکھ رہے ہیں اور جو عمارت ہے وہ بالکل بوسیدہ ہو گئی ہے, چھتیں جھڑ رہی ہیں. تو یہ کب سے سلسلہ ہے, اس اسکول کی حالت کب سے ایسی ہے؟ یہ تقریباً 4-5 سال سے تو ہے. 5 سالوں سے یہ حالت ایسی پانی ہے نا, مطلب اوپر ہے نا پلاسٹر مکمل نہیں ہے نا, جس کی وجہ سے بارش کے دنوں میں پانی آتا ہے. اچھا اوپر بھی بلڈنگ ہے پوری بنی ہوئی؟ بلڈنگ نہیں ہے, تو چھت ہے, صرف چھت ہے, پکی چھت. مگر وہ بھی ہم نے دیکھا شروع میں کہ بند کر دیے کیونکہ وہ اس وجہ سے بند کیا گیا نا, یہ چھتیں. ہاں جی, چھتیں گر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بچوں کو نقصان نہیں. اچھا یہ ایک کلاس روم ہے جو خالی ہے, بالکل خالی ہے, اور آپ کو میں دکھاؤں, آئیں آپ میرے ساتھ, میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی بھی حالت ایسی ہے. اور جو ڈیسک, گنے چنے ڈیسک جس میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں, اب آپ دیکھ لیں یہ معیار ہے, یہ ٹوٹی پوٹی سی ڈیسک ہیں جہاں پر بچے بیٹھتے ہیں. میم مجھے یہ بتائیے گا, یہ ابھی اس کلاس میں کوئی نہیں پڑھ رہا؟ نہیں, یہ چھتیں ذرا جھڑ رہی تھیں. اچھا جن کلاسوں میں چھتیں جھڑ رہی ہیں اس کو بند کر دیا یا اس کو بند نہیں کیا گیا؟ بچوں کی تعداد زیادہ ہے تو یوز کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس جو بچے چھوٹے ہیں نا, کلاس وائز ہیں, تو ان کو میں نے 2 کر کے بیٹھایا ہوا ہے. تو جس طرح سے ہم اس اسکول میں موجود ہیں, اور میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ اسکول کب اس کا افتتاح کیا گیا, تاریخ آپ خود دیکھ لیں, 17 جون اور 1991 بروز پیر کا تھا یہ وقت جب یہ اسکول کھولا گیا. اور محترم جناب شاہد لطیف صاحب تھے, انہوں نے اس کو چیئرمین بلدیہ کراچی وسطی, انہوں نے یہ اسکول کا افتتاح کیا تھا. پرنسپل صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات بھی مجھے بتائیں کہ ٹوٹل ایوننگ شفٹ میں کتنے بچے ابھی زیر تعلیم ہیں؟ ابھی فی الوقت ہے نا 25 بچے. ابھی 25 بچے آئے ہوئے ہیں جی. اور ویسے کتنے بچے ویسے تقریباً ہے نا 150 ہیں. 150, مگر وہ بچے ہمیں دیکھ نہیں رہے, اس لیے نہیں دکھ رہے نا کہ ابھی تو اسکول کھلا ہے. ٹھیک ہے, کاپیز وغیرہ لے رہے ہیں, بکس وغیرہ لیں گے, ہاں تھوڑا اس میں ٹائم لگتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسکول کی ناقص حالت دیکھ کے کچھ پیرنٹس پریشان ہیں. جی, پرائمری اسکول ہے اور یہ بوائز کی شفٹ ہے, اور 150 سے زائد بچے یہاں پر ہوتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں. اچھا, اب اسکول وہ کلاسیں جو کہ بند کر دی گئی ہیں اس کی حالت میں پہلے دکھا دوں, پھر جو جہاں بچے پڑھ رہے ہیں, جو 25-30 بچے جو آ رہے ہیں ان کے بھی حالات. اب آپ یہ دیکھیں, پھر ہم یہ کہیں گے کبھی بھی کوئی بھی ایسا وقت جب یہ پوری چھت یہ گر سکتی ہے اور کوئی ثانیہ رونما ہو سکتا ہے, اللہ نہ کرے ایسا ہو. اور یہ پوری کلاس روم خالی کر دی گئی ہے, ڈیسک ٹوٹے پھوٹے ہیں, بالکل ہر چیز تباہ حالی کا شکار ہے, تباہ و برباد ہو چکی ہے, جس کو مینٹین کرنا چاہیے تھا کیونکہ 1991 سے یہ اسکول بنا ہے. مگر اب آپ یہ دیکھیں یہ کچرے کا ڈھیر بن چکا ہے, اور اس کے علاوہ یہاں پر کچھ نہیں دکھ رہا ہمیں. اس کلاس میں جاتے ہیں جہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ تو چلے یہ کلاسیں بند کر دی گئی ہیں, وہ آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں کیوں بند کر دی گئی ہیں, ہم نے آپ کو دکھا دیا. پرنسپل صاحبہ بھی ہمیں دکھا رہی ہیں, اور بہت سارے بچیاں ہمارے پاس آئی ہیں جب ہم پہنچے یہاں پر, اور انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے کہا اسکول پر آپ, میں نے کہا بالکل ہم اسکول پر ہی آئے ہیں. یہ بچیاں صبح کی شفٹ میں ہوتے ہو آپ لوگ؟ جی, میں صبح کی شفٹ میں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ میرا نام مریم محمد آصف ہے. آپ کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ میں ابھی 5 کلاس سے ہو کر میں 6 کلاس میں گئی ہوں. جی. اور یہاں پر بہت چونے وغیرہ جھڑ رہے ہیں, پلیز آپ کچھ تو کروائیں. بیٹا صرف چونا نہیں جھڑ رہا, یہ پوری دیواریں بھی گر رہی ہیں, اور بارش کا سلسلہ جاری ہے, اور ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے, بارش بھی ہو سکتی ہے. پڑھائی اچھی ہوتی ہے؟ پڑھائی صحیح ہے, پڑھا رہی ہیں. اچھا, ٹیچرس بہت اچھی ہیں, یہاں کی میڈمس بہت اچھی ہیں,
اور بس اسکول کا بہت مسئلہ ہے اور بقایا سب کچھ اچھا ہے یہاں پر. اچھا تو آپ ابھی اسی اسکول میں آپ نے جی. 5 تک پڑھا ہے؟ جی میں 6 کلاس میں گئی ہوں. 6 کلاس میں گئی ہیں. تو دیکھیں یہ بچیاں اسی اسکول میں زیر تعلیم ہیں اور یہ اپنی زبانی خود آپ تک یہ حکومت تک پہنچا رہی ہیں کہ یہ حالات ہیں اس اسکول کے کہ بالکل میں تو کہوں گی کہ یہاں پر شاید جانور بھی نہ باندھے جائیں. یہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اسی مشکلوں سے آتی ہیں. یہ دیکھیں آپ. ہاں بالکل. اچھا یہ کون سی کلاس ہے میم؟ مکس ہے. مکس ہیں. اچھا وہ اس لیے کیونکہ جو چھتیں گر رہی ہیں ان کو مکس کر لیا گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر گنے چنے ڈیسک موجود ہیں اور اس کے بھی حالات کبھی بھی وہی اللہ نہ کرے کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ثانیہ پیش آ سکتا ہے. کریک پڑ چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ تیسری اور چوتھی کلاس میں پڑھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ حالات ہیں. یہ کیل اور یہ اس طرح سے یہ بچے ان ڈیسکوں پر بیٹھنے پر مجبور ہیں. ان ڈیسکوں پہ بیٹھ کے یہ غریب گھرانے کے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں ان کا مستقبل کیا ہوگا, کس طرح ہوگا اور کس طرح سے یہ بچے ان ڈیسکوں پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. صفائی کا معیار آپ دیکھ لیں کہ بالکل گندا ہے. اب یہ بچے جو ہیں یہاں پر پڑھ رہے ہیں. اچھا نیچے چھت کی تو آپ نے سچویشن دیکھ لیا مگر ہم آپ کو تھوڑا سا یہ پوائنٹ آؤٹ کروائیں کہ نیچے بھی یہ دیوار جو جھڑ رہی ہے تو آگے بھی جائیں گے. باہر سے رستہ ہے اور وہاں پر اسٹوڈنٹس موجود ہیں. بچوں سے بھی بات کرتے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی کھنڈرات یا سارے قدیمہ میں موجود نہیں ہے. یہ ایک اسکول ہے, گورنمنٹ اسکول, اور اس کی حالت آپ اس طرح دیکھیں کہ یہ جو چھتیں تھیں وہ چھتیں گر رہی ہیں اس طرح کہ یہ کوئی کھنڈرات کے مناظر پیش کر رہے ہیں. اب یہاں کے بچے بتا رہے ہیں ہمیں کہ جب یہ گرا تو ایک بچی پر گرا اور اس کو چوٹ بھی آئی. تو اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں ان گورنمنٹ اسکول سے. ابھی تو ہم صرف ایک اسکول میجر شہید شریف کا اسکول ہے جو کہ گورنمنٹ اور گرلز دونوں اسکول ہے. سیکنڈری اور پرائمری دونوں ہے. 2 سیکشنز ہیں صبح اور شام کے. تو اب آپ یہ دیکھیں بڑے بڑے ملبے اور چھتیں گر رہی ہیں مگر کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے کہ اسکول میں ہو کیا رہا ہے, کیا چل رہا ہے, تعلیم ہو بھی رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. اور جو دروازے زنگ لگ گئے ان دروازوں کو کئی سالوں سے یہاں پر کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے مرمت کا. اور ان حالات میں, اس طرح کے حالات میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. چھتوں کو تو ہم نے آپ کو دکھایا اور دکھا بھی رہے ہیں. ہر مطلب پوری چھت ہی خدا نخواستہ کبھی بھی کسی وقت بھی گر سکتی ہے. اچھا یہ جو اندر کلاسیں ہیں ان میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور یہ حالات چیخ کر بول رہے ہیں. اور بیچارے غریب جو متوسط طبقہ ہے انہی اسکول میں انہی حالات میں بچوں کو بھیج رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہ کسی طرح بھی بچے ان کے تعلیم حاصل کر لیں. یہ بلیک بورڈ اور اس بلیک بورڈ پر بھی کریک پڑ چکا ہے. یہ تالاب بن چکے ہیں. یہ باؤنڈری ہے اسکول کی اور اس کلاس کے سامنے جو جگہ ہے یہ حالات ہیں ادھر کے. تعفن پھیل رہا ہے, کچرا گندگی کا ڈھیر ہے, بدبو آ رہی ہے اور کہ ناک نہیں ٹھہرا سکتے. اور یہاں پر یا تو یہ بارش کا پانی جو کہ کئی دنوں سے صاف ہی نہیں ہوا ہے. کراچی میں ویسے ہی بارش بہت اس بار کم ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں تعفن پھیل رہا ہے, کائی جم گئی ہے اور یہ ڈیسک کا حال ہے. جو کلاسیں کیونکہ پرنسپل ہمیں کہہ رہی تھی ان کلاسوں کو بند کر دیا گیا ہے جو بہت ڈینجر ہو چکی ہیں, جو کسی بھی وقت ناخوشگوار واقعہ یا ثانیہ پیش آ سکتا ہے. ڈیسک وغیرہ حالات ایسے ہیں. اچھا جو اسکول میں جو وہ لگی ہوئی ہے پنکھے لگے ہوئے ہیں, جو ایسیسریز لگی ہوئی ہیں, پنکھے بھی نکال لیے گئے ہیں. اور کچھ پنکھوں کا تو حال ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی بابا آدم کے دور کا پنکھا لگا ہو. آگے چل رہے ہیں اور جہاں کلاس ہو رہی ہے وہ دکھا رہے ہیں آپ کو کہ اس کلاسیں کہاں ہو رہی ہیں. ٹوٹل 25 سے 26 بچے آ رہے ہیں اور یہ کوریڈور ہے. کوریڈور کے بھی حالات جو ہیں وہ بہت برے ہیں. السلام علیکم میم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کون سی کلاس چل رہی ہے یہاں پر؟ 7 کلاس. 7 میں صرف ایک بچہ آیا ہوا ہے. ہاں وہ بچوں کو ہے نا کیا کہتے ہیں لیٹ ہو گئے نا تو اس لیے ایڈمیشن. اچھا ابھی ویسے بھی اسکول کھلا تو نہیں آ رہا. چلیں لوا اس وجہ سے بھی چلیں بیچارے دیکھیں آپ اساتذہ اسٹاف پورا موجود ہے اپنی پڑھائی کروا رہا ہے. ایک بچہ پڑھ رہا ہے مگر یہ آپ یہ دیکھیں اتنی بڑی کلاس روم ہے یہ اور اس میں گنے چنے ٹوٹے پوٹے فرنیچر ہیں, بلیک بورڈ کی حالات ہیں. اب یہ دیکھیں اس جو اساتذہ وہ ہے اب یہ دیکھیں یہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے نا.
یہ پوری چھت ٹوٹ چکی ہے, بوسیدہ ہو چکی ہے, مطلب اس کو ضرورت ہے کہ نئی بنے, اس پر کام ہو, اس کی مرمت کی جائے, مگر کوئی کام نہیں ہے. اب یہ بالکل دیکھیں خدا نخواستہ یہاں ٹیچرز بیٹھتی ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور یہ بلیک بورڈ کا حال ہے, بالکل عمارت خستہ حال ہو چکی ہے. دروازوں کا آپ حال دیکھیں, دروازوں کا یہ حال ہے, اور یہ اسٹاف روم میں کس طرح بیٹھ رہے ہیں. میں تو خود, آپ السلام علیکم. کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام. یہ آپ انچارج ہیں یہاں پر؟ جی میں ابھی انچارج. یہ کس طرح آپ لوگ بیٹھ رہے ہیں یہاں پر؟ کیا کریں, ہماری ڈیوٹی ہے, ہم اپنی ڈیوٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں. ہم اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے بیٹھتے ہیں روزانہ. اچھا, تو آپ کتنے سالوں سے اس اسکول میں بچوں کو تعلیم دے رہی ہیں؟ میں تو ویسے نا 33 ایئرس ہو گئے ہیں مجھے جاب کرتے ہوئے, اور میں لیاری ٹاؤن سے یہاں ٹرانسفر کرا کے آئی تھی اچھا, 2011 میں. 2011 سے لے کر اب تک تقریباً 12 سے 13 سال آپ کو ہو گئے ہیں اس جی, اسکول میں. اس اسکول تب میں. سے یہ اسکول ایسا ہی ہے؟ نہیں, پہلے حالت کچھ بہتر تھی, لیکن ابھی یہ نا 4-5 سال میں بہت ہی 5 ڈیمیج ہو. سال ہو گئے. جس طرح سے بچے بتا رہے ہیں کہ 5-6 سالوں سے اسکول کے حالات اس طرح ہیں, اور مین ڈیسک کے نیچے جہاں پر اساتذہ اسٹاف بیٹھتا ہے یہ حالات ہیں, آپ خود دیکھ لیں. اب آپ فیصلہ کریں کہ یہ کس طرح سے بچے اور اساتذہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر, خطرے میں ڈال کر یہاں پر اسکول میں تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں. اور ٹائم سے ہے نا, مطلب کہ اسکول بھی آتے ہیں ٹائم سے, اسکول آف بھی ہوتا ہے. ایک بچہ بھی اگر ہمارے پاس ہوتا ہے ہم انہیں پڑھاتے ہیں. بچوں کے نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ بلڈنگ کی عمارت بہت خراب ہو میم یہاں چکا پر ہے. کتنے بچے ہیں یہاں پر جو یہاں دل پہ کی جو شکل میں ہے؟ پاس آؤٹ ہو کے جو جا چکے ہیں نا میٹرک کے, وہ پچھلے ہے نا 71 بچے تھے, اور ابھی جو اس وقت فی الحال موجود ہیں وہ 31 ہیں. 31 ہے. مگر اسکول میں کل تعداد کتنی ہے جو بچے آتے ہیں یا جن کے ایڈمیشنز ہوئے ہیں؟ ایڈمیشن جو ہوئے ہیں وہ 31 ہے. ابھی جو اسکول میں حاضر ہیں بچے وہ تھوڑا سا ہے نا, یہ اسکول ابھی کھلے ہیں تو ہمارے پاس بچوں کی تعداد ہے نا 10-11 ہے. آپ یہ دیکھیں, اندازہ لگائیں, اتنا بڑا اسکول ہے, 2 سیکشن ہے, مارننگ ایوننگ, مگر اس اسکول میں بچوں کی تعداد گنی چنی ہے. وہ بتا رہی ہیں کہ ابھی فی الحال صرف 31 بچے ہیں جو اسکول میں ٹوٹل ان کی تعداد ہے جو زیر تعلیم ہے. 4-5-6 بچے ہم نے آپ کو دکھایا, بالکل دکھا رہے ہیں کہ وہ بچے آئے ہوئے. یہ حالات ہیں اسکول کے, تو کون سے والدین ایسے ہوں گے جو اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں بھیجے گا تاکہ ناخوشگوار واقعہ پیش, اللہ نہ کرے کہ ان کے بچوں کو کچھ ہو. آگے بھی چل کے آپ کو دکھاتے ہیں. اسکول کی تو حالت زار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, مگر جو اساتذہ اسٹاف ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. سر یہ تو کس طرح سے آپ لوگ بچوں کو یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں, اور بچے بھی بڑی ہمت والے, والدین بھی ان کے اتنے ہمت والے کہ اس اسکول میں جس کی دراڑیں پڑ چکی ہیں, چھتیں گر رہی ہیں, اس اسکول میں بھیج رہے ہیں. تو کتنے ٹوٹل بچے ہیں, کس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں؟ حالت ظاہر اتنی بری ہے کہ یہاں تو جانور بھی نہ بن سکے. بس یہ اللہ کے بھروسے پہ ہم لوگ پڑھا رہے ہیں, اور اپنی مدد آپ کے تحت ہی سارا کام چل رہا ہے, کیونکہ یہاں پر بجلی کا سسٹم نہیں ہے, پانی کا سسٹم نہیں ہے, ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے, یعنی کوئی بھی سسٹم نہیں ہے. بس یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح سے چل رہا ہے, اور بچے بیچارے آتے ہیں, بچے اسی وجہ سے ان کی جو اٹینڈنس ہے وہ بھی اسی وجہ سے کام ہے, کیونکہ پیرنٹس جب اتنا برا حال دیکھتے ہیں دیواروں کا, چھتوں کا, اور تو اتنا وہ ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہاں پہ سینئر ٹیچر یہاں پہ کب سے پڑھا رہی ہیں بیچاری, 30 سال, ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں. تمام ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے نا گریڈ لگ گیا 16, اور جیسے ٹائم اسکیل کہتے ہیں, صرف ہمارے سینٹرل کے اندر ابھی تک نہیں لگا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیوں نہیں لگا. اور یہ ریٹائر ہونے والے بلکہ بہت سارے 7 گریڈ میں اپوائنٹ ہوئی تھی, 7 گریڈ میں ہی ریٹائر ہو گئی ہیں وہ, لیکن ان کے ساتھ کوئی ان کے ڈیوز نہیں مل سکے. جبکہ سارے ڈسٹرکٹ جتنے بھی 5 ڈسٹرکٹ ہیں اس کو چھوڑ کر سب کو ٹائم اسکیل مل چکا ہے. مطلب اسکول کی تو حالت زار بری ہے, مگر یہاں کے ٹیچرز کے لیے بھی کوئی توجہ نہیں دے رہا, کوئی توجہ نہیں, کسی قسم کا کوئی سنسیئر نہیں ہے, کوئی سنسیئر نہیں ہے. تو بچوں کو مستقبل کیسے دیکھتے ہیں اس علاقے کا جو غریب متوسط طبقہ جو پرائیویٹ اسکول یہ تو بچوں کا فیوچر بالکل ڈارک نظر آ رہا ہے, کیونکہ جب سہولتیں آپ نہیں دیں گے بچوں کو تو بچے کیا پڑھیں گے. بالکل سہولیات نہیں مل رہی, ڈارک ہو گیا. آپ کیا کہیں گے؟ میں تو میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں, الفاظ نہیں کہ میں اس کو جو کچھ بھی کہا. اور بچے ظاہر ہے جب دیکھتے ہیں ان کے والدین کے اتنی خطرناک سچویشن میں پڑھتے ہیں تو بہت سارے والدین تو صرف ایڈمیشن کے لیے آتے ہیں, پوچھنے چلے جاتے ہیں, پھر ایڈمیشن کے لیے آتے نہیں ہیں, واپس نہیں آتے ہیں. محکمہ تعلیم پتہ ہے, محکمہ تعلیم کے جو افسران ہیں ان کو سب کو پتہ ہے, سپروائزر وغیرہ چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم نہیں پڑھا سکتے, ٹیسٹ ویسے ہم لوگ لے لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں یہ اسکول تو کبھی بھی گر جائے گا, ہمارے بچوں کے لیے خطرہ ہے, بھاگ جاتے ہیں. ٹیم آئی انسپیکشن کے لیے دے کے گئی کہ اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ہے, کام کیا جائے. نہیں کوئی توجہ ہی نہیں, کچھ نہیں.
कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। आप लोग ने हमेशा आवाज़ उठाई है इसके जी हाँ, खिलाफ? बोलते हैं, हम लोग हमेशा ही बोलते हैं। इतने इतने एडमिशन हम लोगों ने किए, लेकिन फिर वो जब स्कूल की हालत ज़ार देखी तो वो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को वापस ले गए, कह रहे हम नहीं डालेंगे इस स्कूल में, बहुत ख़तरनाक स्कूल हो रहा है। टीचर्स की कमी भी है यहाँ पर? सब्जेक्ट टीचर की कमी है। अच्छा, तो जिसके वैसे अभी टोटल कितना स्टाफ है? अभी हमारे पास है ना 7 टीचर्स हैं बस। सिर्फ 7 टीचर्स जी। हैं इतने बड़े और स्कूल में? सब्जेक्ट वाइज है ना, फिर टीचर नहीं है, ख़ास तौर पे 9 मैट्रिक के तलबा के लिए नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के है ना टीचर्स की कमी है। आप यकीन मानें कि इतनी शर्म आती है जब हम स्कूलों में जाते हैं, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल तारीक हो रहा है और इतनी महंगाई के दौर में बच्चे वालिदैन भेज रहे हैं अपने बच्चों को, और स्कूल में ये हालात हैं कि असातिज़ा नहीं है, और हैं भी तो ज़ाहिर सी बात है वो उनका सब्जेक्ट नहीं है। किस तरह से हमारे आने वाली नस्ल का या जो नस्ल मौजूद है उसका मुस्तकबिल होगा, ये तो समझ से बालातर है। अब आप ये देखें, एक बच्चा सिर्फ वाहिद यहाँ पर स्कूल में मौजूद है, पढ़ रहा है, और ना लाइट है यहाँ पर, और डेस्क तो हम आपको दिखाए रहे हैं। हाँ बेटा, नाम क्या है आपका? अबू बकर। क्या किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 10 में। तो टीचर्स तो है ही नहीं यहाँ पर केमिस्ट्री और दीगर सब्जेक्ट्स की, तो किस तरह से यही टीचर्स आपको पढ़ा रही जो हैं? जी। कोई कौन सा सब्जेक्ट है? फिज़िक्स है। तो क्या हुकूमत से क्या बोलोगे, महकमे तालीम के वज़ीर को क्या कहोगे कि आपके स्कूल की हालत ऐसी है, बुरी है, किस तरह से आप लोग आ रहे हो? ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते आपके वालिदैन। जी। अच्छा, क्या बनना चाहते हैं आप, ये बता मुझे। मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अब आप ये देखें, ये बच्चा अबू बकर इंजीनियर बनना चाहता है, इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है, मगर ऐसे हालात में जहाँ पर अपनी जान जोखम में डालकर ये इंजीनियरिंग कैसे पढ़ेगा, जहाँ पर असातिज़ा फ़िज़िक्स के मौजूद नहीं है, केमिस्ट्री के मौजूद नहीं है। एक वाहिद बच्चा बुक खोल कर अपनी बैठा हुआ है कि उसको इंजीनियर बनना है, बट वो इंजीनियर कैसे बनेगा जब स्कूल के ऐसे हालात होंगे, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, गरीब वालिदैन को सपोर्ट नहीं करेगी, इन बच्चों को सपोर्ट नहीं करेगी, तो इनका जो मुस्तकबिल है वो तारिक तो होगा। काउंसलर साहब मौजूद हैं हमारे साथ। साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपने यहाँ से पढ़ाई भी की, आप बता रहे थे मुझे। यहाँ से पढ़ा मैंने। और मगर अब ये हालात पहले ऐसे थे, या पहले मरम्मती काम होते थे, स्कूल की तज़ीन और आइश की जाती थी, या अब रोक दिया है गवर्नमेंट ने? मैं पहले तो मैं बता दूं, मैं ख़ुद भी यहाँ से पढ़ा, मैं यहाँ का वार्ड काउंसलर भी हूँ। तो पहले तो जब मैं था यहाँ पे तो माशाल्लाह बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई भी थी, यहाँ के टीचर स्टाफ एजुकेशन बहुत अच्छी थी, मुतमईन थे हम लोग। लेकिन अब कई सालों से यहाँ पे ना कोई देखभाल है। टीचर तो आते हैं यहाँ पे, लेकिन बात वही है कि जो बिल्डिंग देखी आपने इमारत की, उसकी कंडीशन है, तो मैं समझता हूँ कि शायद अच्छे से अच्छा जो स्टूडेंट होगा वो भी यहाँ पे पढ़ने का उसका दिल मन नहीं करेगा। और वालिदैन भी इसी वजह से बच्चों को नहीं भेजते यहाँ। तो एक तो सेफ्टी भी नहीं है, कोई चौकीदार या कोई ऐसा सिस्टम। दूसरी बात ये कि स्कूल की बिल्डिंग ऐसी है, अल्लाह ना कोई हादसा पेश आ गया तो फिर उसका कौन जिम्मेदार होगा? अभी 2 दिन आपने देखा, कल जो ट्रेन का हादसा हुआ है उसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं है। 35-40 लोग शहीद हो गए और कोई लेने को तैयार ही नहीं है। तो यहाँ पे होता है, स्कूलों में भी आपने देखा होगा बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और उसके बाद कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जो बच्चियाँ पढ़ती हैं वो बता रही थी कि यहाँ पर जो दीवारें गिरी, एक बच्ची पर गिरी और उसके हाथ में चोट वगैरह आई। जी बिल्कुल हुआ होगा ऐसा, क्योंकि आपने बिल्डिंग की हालत पूरी देख चुकी हैं कि यहाँ पे सरिया जो है वो साफ़ नज़र आ रहा है, जो प्लस्तर है वो नीचे मतलब झड़ रहा है। और अभी कुछ दिनों पहले भी ऐसे ही सुनने में आया था कि एक कमरे की छत जो थी वो काफ़ी हद तक झड़ चुकी थी, लेकिन वो बस उस दिन छुट्टी का दिन था जिसके वजह पे बच्चे कोई था नहीं और बचत हो गई थी। नहीं तो शायद मैं समझता हूँ बच्चे। तो आप क्या समझते हैं कि आप काउंसलर भी हैं, और क्या किस तरह से काम किया जाएगा, स्कूलों पर पैसे लगाए जाएंगे, बजट लगाया जाएगा? क्योंकि अभी तो बजट तो कोई दिख ही नहीं रहा ना, जो सालों साल बजट आता है। बिल्कुल ऐसी है, आपकी बात सही है। अच्छा, सबसे पहले मैं कहूँगा, जब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात इस्लामी का टाउन आया है, तो हमारी पहली तरजीह यही है कि जो इलाके के बुनियादी मसाइल हैं, जैसे सीवरेज का है, पानी का है, और साथ साथ जो एजुकेशन का मसाइल है, उनकी तरफ फोकस किया जाए ना। और हमारी टीम जो है, हमारे काउंसलर या हमारे जो चेयरमैन साहब हैं मोहम्मद यूसुफ भाई, उनकी तरफ से हिदायत यही कि आप अपनी अपनी यूसीज़ में जितने भी ऐसे सरकारी स्कूल हैं उनका थोड़ा विज़िट करें, उनकी एक रिपोर्ट बनाई जाए ताकि वहाँ क्या क्या कमी पेशी है जिसको हम पूरा बिल्कुल। इस इलाके के काउंसलर भी तो कितने स्कूल है इसके अलावा? फ़िलहाल तो जो गवर्नमेंट का स्कूल है एक ही यहाँ पे। अच्छा, कितनी बड़ी आबादी है आपके इस एरिया में? तकरीबन 10 से 15 हज़ार की करीब आबादी होगी। और स्पेसिफिक एक स्कूल, उसकी भी हालत ऐसी है? बिल्कुल ऐसी है, आपके सामने।
ٹھیک ہے. تو جس طرح سے آپ نے سنا، گفتگو سنی اور آپ نے خود حالات اس اسکول کے دیکھے، 15 سے 20 ہزار کی آبادی پر ایک واحد اسکول، اور نیو کراچی اتنا کوئی اسٹیبلش علاقہ بھی نہیں ہے، متوسط طبقے، مڈل کلاس لوگ اور غریب لوگ رہتے ہیں، اور انہی کے بچے جو کہ ظاہر سی بات افورڈ نہیں کر سکتے مہنگائی کے دور میں یہاں پر زیر تعلیم ہے. اور جو اساتذہ کی گفتگو آپ نے سنی کہ کس طرح سے وہ بیچارے بے بس ہے اس حالات میں پڑھانے کے لیے. یہاں پر لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم چیئرمین کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ جو کے ایم سی کے انڈر اسکولز آتے ہیں ان کی حالت زار کب تک ہوگی اور کیا کام ہوگا. تو ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جس طرح سے آپ نے بریک سے پہلے دیکھا کہ ہم نے آپ کو کچھ اسکولز دکھائے، وزٹ کیا ٹیم کے ہمراہ، اور جو حالت زار ہے اسکولوں کی، ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ کراچی اور سندھ کے بچوں کا مستقبل جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ اسکول، گورنمنٹ اسکول میں جب وہ آتے ہیں تو ان کا کیا مستقبل ہوگا. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نیو کراچی ٹاؤن کے چیئرمین محمد یوسف صاحب. السلام علیکم محمد یوسف صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. آپ کی ٹیم ہمارے ہمراہ تھی ابھی، اور آپ کو خود بھی یقیناً علم ہوگا اس چیز کا کہ کیسے اسکول کے حالات ہیں. بلڈنگ خستہ حال ہو چکی ہے، کلاس موجود ہیں تو دروازے پر لاک نہیں ہے اگر دروازہ موجود ہے، ڈیسک کی حالات بھی بالکل ڈھکے چھپے نہیں. آل اوور سچویشن بہت ورسٹ ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب آپ آئیں، آپ جماعت اسلامی کے نمائندے، جماعت اسلامی آواز اٹھاتے رہی ہے اور اٹھا بھی رہی ہے مسلسل، مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے اسکولز ہونا بچوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ کیسے پڑھائی کریں گے غریب کے بچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اسکولوں کی فکر کرتے ہوئے جو ہے آج وزٹ بھی کیا ہے اور اس وقت ہم سے تبادلہ خیال بھی کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری جو پرانی تاریخ ہے آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے کے اندر ہم نے ماڈل اسکولز بنائے، اور سر سید ٹاؤن کے اندر ہی ناگن کے قریب ایک ماڈل اسکول جو ہے موجود ہے، جہاں پر بچے جو ہے وہ ایک معیاری اسکول، بہت اچھی بلڈنگ، بہت اچھے چیزیں، فرنیچر اچھا، تعلیم اچھی. اسی طرح سے ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ بہت خراب ہے. یعنی آپ یقین کریں کہ بعض اسکولوں کے وزٹ جب کیا تو پتہ چلا کہ وہاں کتوں کی ہماجگاہ بنی ہوئی ہے، وہاں پہ جانور موجود ہیں. پھر ان اسکولوں کے اندر سیوریج کے پانی کا پرابلم، اس کے ارد گرد جو ہے گندگی اس قدر کہ بہت ہی مشکل ایک کیفیت جو ہے موجود ہے. لیکن ہمارا یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو ہم اپنا بجٹ رکھیں گے اس کے اندر اسکولوں کے لیے بتدریج انشاءاللہ ان چیزوں کے اندر بہتری جو ہے وہ لائیں گے. خصوصاً جو ہمارے ذمہ اسکول ہیں انشاءاللہ اس کے اندر تو ہم بہت ہی اس طرح کا ہمارا عزم یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسا کر دیں گے کہ ارد گرد کے جو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ان اسکولوں کے اندر آئیں گے، اور انشاءاللہ ان کو ایسا ماحول دیں گے، ایسی تعلیم دیں گے، اس طرح کا ان کا پورا اسکول کی بلڈنگ کی اتنی حالت بہتر کریں گے کہ لوگ فخر کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کو انشاءاللہ العزیز ان اسکولوں کے اندر بھیجیں گے. لیکن آج کی جو صورتحال ہے وہ بالکل آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے، آپ نے وزٹ کیا ہے، دیکھیں بہت ہی خراب صورتحال ہے. لیکن ہم اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اور ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے لوگوں کو جو معاشرے کے ایسے لوگ ہیں کہ جو تعلیم کے حوالے سے بہت درد رکھتے ہیں ان کو آن بورڈ لیں، ان کی مدد لیں اور ان اسکولوں کو بہتر کریں. آج کل جو مہنگائی کی صورتحال ہے اس کے اندر والدین کے لیے ممکن نہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دلوا سکیں. تو انشاءاللہ ہم اس حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں اور انشاءاللہ اس کے لیے ٹھیک ہے. وہ تو محمد یوسف صاحب، وہ تو وقت ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کا بھی ایک پروسیس ہے، فنڈ آئیں گے، پھر فنڈ کے بعد آپ لوگوں کو فنڈ جاری کیا جائے گا، وہ تو بات کی بات ہے. مگر مجھے بتائے گا ابھی کے ایم سی کے انڈر، آپ کے انڈر ابھی کتنے اسکولز ہیں اور کن کن اسکولوں پر آپ نے فوکس کیا ہے؟ کہاں کہاں آپ لوگ جائیں گے؟ کس طرح سے اس کی حالت زار جو بالکل ہی بری ہوئی ہوئی ہے اس کو بہتر کریں گے؟ جی دیکھیں ہمارے ذہن میں یہ کہ ہم یہ جو ہمارا پہلا سال ہے مالیاتی سال، اس وقت دیکھیں ہمارا پہلا تو آپ کے چینل سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ ٹرانزیشن پیریڈ ختم کیا جائے، ہمیں مکمل مالیاتی اور انتظامی اختیار دیا جائے تاکہ چیزوں کو ہم بہتر کرنے شروع کریں. یعنی 19 جون کو ہم نے حلف لیا تھا، آج جو ہے 7 اگست ہے. 7 اگست تک نہ ٹاؤن چیئرمین کے پاس، نہ یونین کونسل کے چیئرمین کے پاس مالیاتی اختیار ہے اور نہ ہی انتظامی اختیار ہے.
جبکہ مسائل اس قدر زیادہ ہیں کہ لوگ اس وقت جو پریشان ہیں، یعنی ایجوکیشن کی اور اسکولوں کی کیا بات کریں، آپ زندگی کے جتنے دائرے ہیں ہر حوالے سے لوگ پریشان ہیں، اور بہت انتظار کے بعد اب یہ بلدیاتی انتخاب ہوا اور بلدیاتی نمائندے آئے ہیں، لوگ ہم سے بہت زیادہ توقع رکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے سامنے بہت زیادہ چیلنجز موجود ہیں، لہذا ہماری پہلی تو یہ گزارش ہے۔ دوسرے کہ ہمارے ذہن میں یہ کہ ہمارے پاس کوئی 14-15 اسکول ہیں کہ جس وقت ہمارے انڈر میں آئیں گے، اس کے حوالے سے ہمارے پلان یہ ہے کہ ہمارے جو 4 سال ہیں، ان 4 سالوں کے اندر ہم اس کو تقسیم کر کے ہر سال کم سے کم 3 سے 4 اسکولوں کی حالت زار بہتر کریں گے، وہاں کے جتنے ایشوز ہیں ان کو حل کریں گے۔ اور اس اچھا محمد یوسف صاحب، سوری قطع کلام میں معاف کیجیے گا، مگر مجھے بتائیں کہ ان 14 سے 15 اسکولوں میں کتنے طلبہ و طالبات ہیں اور کتنی شفٹیں ہو رہی، صبح کی شفٹ ہے یا شام کی بھی شفٹ ہے، اور اسٹاف پر بھی ہم بات کریں گے، پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجیے۔ دیکھیے اس وقت جو وہ تو کوئی 200-400 بچے ہیں جن کے ایڈمیشن ہیں، کیونکہ لوگ جیسی بلڈنگ ہیں، جیسی صورتحال ہے، آپ مجھے بتائیں کون لے کر جائے گا؟ یعنی لوگ 400-500 روپے والے اسکولوں، پرائیویٹ اسکول میں تو اپنے بچے کو بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں پہ جہاں پہ ہمارا بہت بڑا بجٹ لگ رہا ہے اس وقت سیلریز کے اندر، لیکن وہاں پر اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے آمادہ جو ہے پیرنٹس نہیں ہے، کیونکہ بلڈنگ کی حالت ایسی ہے، فرنیچر وہاں پر موجود نہیں ہے، ٹیچرز تک کا وہاں آنا ممکن نہیں ہے، تو جب تک ہم ان چیزوں کو بہتر نہیں کریں گے اس وقت تک کیوں پیرنٹس وہاں اپنے بچوں کو بھیجیں گے؟ بس کچھ لوگوں نے ایڈمیشن کرائے ہوئے جو چند 100 سے زیادہ نہیں ہیں۔ اچھا ایوریج آپ کہہ رہے ہیں کہ 300 سے 400 بچے اسکول آ رہے ہیں، اور کیونکہ اب تو اسکول نیا تعلیمی سال 2-3 اسکول ہیں کہ جس کے اندر تھوڑے سے بہتر ہے اسٹرینتھ، ورنہ اساتذہ کی اسٹرینتھ زیادہ ہے، بچوں کی اسٹرینتھ کم ہے۔ اچھا ہم اسٹاف کی بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا کہ اسٹاف موجود ہے مگر وہ حاضری لگاتے ہیں اور اپنی گپیوں میں لگ جاتے ہیں، اسکول کی جو پڑھائی ہوتی ہے ہر پیریڈ ہونا چاہیے پراپر بچوں کے لیے، وہ نہیں ہے، تو اس کو کس طرح سے آپ ان کی کمپلین کیسے کریں گے؟ کیونکہ وہ تو آپ کا ڈومین بھی نہیں آتا، وہ تو گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ کو کس طرح سے اپروچ کریں گے کہ وہ بچوں کی تعلیم پر توجہ دیں، نہ کہ وہ اسکول آئیں اپنی حاضری لگائیں اور اپنی باتوں میں لگ جائیں، اپنی گھر کی مصروفیات کو اسکول میں کریں آ کے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ پراپر بچوں کو پڑھا نہیں رہی ہیں، وہ اپنے کاموں کو، اپنے گھر کے کاموں کو اسکول میں لا کے کر رہی ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں ایک بات تو یہ ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس وقت جو اساتذہ ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں سے کہیں زیادہ بہتر اساتذہ موجود ہیں، ٹرینڈ بھی ہیں، کوالیفائڈ بھی ہیں، اور وہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ ایک تو جو بلڈنگز کی حالت ہے اور جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب ہے کہ وہ کوئی ماحول ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہم جب ماحول یہ دیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نگرانی کا بھی نظام بنائیں گے۔ ہمارے ٹاؤنز کے اندر جو کمیٹیاں بنتی ہیں، جو کونسل کے اندر، اس کے اندر ایک ایجوکیشن کی کمیٹی بھی ہے، وہ ایجوکیشن کی کمیٹی جو ہے وہ ان چیزوں کو بھی لک آفٹر کرے گی کہ وہاں کی ایجوکیشن کا معیار کو بھی بہتر ہے۔ یعنی ہمارا صرف یہ نہیں کہ ہم بلڈنگ اچھی کر دیں، اچھا فرنیچر لے کر آ جائیں، اساتذہ تو پہلے سے موجود ہی ہیں، ہمارے اتنی یہ ہے کہ ہم وہاں کی ایجوکیشن اتنی اچھی کریں کہ جس کے نتیجے کے اندر پیرنٹس کا اعتماد بڑھے اور وہ اپنے بچوں کو یہاں لے کر آئیں۔ دیکھیں 86 کا اگر آپ کو عرصہ یاد ہو تو سفارشیں دینا پڑتی تھی گورنمنٹ اسکول کے لیے کہ ایڈمیشن کے لیے، لیکن پھر رفتہ رفتہ جو حالت زار خراب ہوئی ہے، اب صورتحال بیشتر اسکولوں کی یہ ہے کہ اساتذہ کی تعداد زیادہ ہے، بچوں کی کم ہے۔ کتنے 14 سے 15 اسکولوں میں جو کہ ایم سی کے انڈر آتا ہے، کتنے اساتذہ کی تعداد جو آپ ہمیں بتا سکیں؟ اس وقت میرے پاس کوئی تعداد فگرز میں اس وقت موجود تو نہیں ہے، لیکن ہر اسکول میں 20 سے 25 اساتذہ موجود ہیں اس وقت، اور اگر ان کو ایکٹیو کیا جائے، ٹرینڈ بھی ہیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا چیز ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سال کے اندر 3 اسکولوں کو ٹارگیٹ کریں گے، ان کی بلڈنگ کو بہتر کریں گے، فرنیچر دیں گے، اور وہاں کی ایجوکیشن کو جو ہے انشاءاللہ بہتر کریں گے، اور پوری اس یو سی کو کے بچوں کو ہم اس طرح کا ماحول دیں گے کہ اس طرف تعلیم کے لیے۔ اچھا محمد یوسف صاحب، ہم نے اسکول کے اطراف میں دیکھا اور ہم نے آپ کی ٹیم کو نشاندہی بھی کروائی کہ اطراف میں بہت کچرا موجود ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ اسکول نہیں ہے، اسکول کی بلڈنگ نہیں ہے جہاں بچے تعلیم حاصل نہیں کرنے آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی کچرا خانہ ہے جہاں پر کوڑا کرکٹ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ لوگوں کے پاس فنڈ آئے گا اسکول کی تو حالانکہ مگر یہ جو کچرے کا نظام اتنا گندا ہو چکا ہے اسکول کے اطراف، بچے ظاہر سی بات ہے کمزور ہوتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ پہلے جمس لگتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟
یا اس کے لیے بھی ہم فنڈ کا ویٹ کریں کہ صفائی ہو اطراف میں؟ دیکھیے آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اس کی ذمہ داری ہے کچرا اٹھانے کی. کل گزشتہ دن جو ہے وہ یہاں پر منسٹر صاحب آئے, میئر صاحب آئے, ڈپٹی میئر آئے, سندھ سالڈ ویسٹ کے سارے ذمہ داران آئے اور انہوں نے نیو کراچی ٹاؤن کو اڈاپٹ کیا ہے. اب وہاں ان کا سسٹم یہاں پر بھی آ گیا ہے اور ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر پورا کوآپریٹ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ نہ صرف یہ کہ اسکولوں کے ارد گرد بلکہ پورا نیو کراچی ٹاؤن وہ کچرے کا ڈھیر ہے. آپ ظاہر ہے کہ اسکول بھی اسی ٹاؤن کا حصہ ہیں تو لوگ نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ اسکول اس لیے کہ یہاں لا کے کچرا ڈالا جائے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ایکٹیو نہیں ہے وہاں, نہ بچے آتے ہیں, نہ اساتذہ آتے ہیں, نہ اسٹاف ہوتا ہے, لاوارث ایک طرح سے پڑے ہوئے ہیں, نہ ان کے گیٹ ہیں, نہ باؤنڈری ہے, نہ اندر تو اس کے نتیجے کے اندر یہ کیفیت جو ہے موجود ہے. ہم انشاءاللہ ان کے سراؤنڈنگ کو بھی بہتر کریں گے اور انشاءاللہ اسکول کی حالت بھی بہتر کریں گے. اس کے نتیجے آپ دیکھیں بعض اسکول ایسے ہیں, سیکٹر 3 میں اگر آپ چلے جائیں وہاں جو اسکول ہے اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر اس کے ارد گرد اتنا پانی موجود ہے گٹر کا کہ وہ بلاک رکھ کر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اندر جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے جو بہت دردناک ہے. بس ہم لیکن اس پوری صورتحال پریشان کن ضرور ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمیں اختیار اور مالی اور انتظامی اختیار ملے تاکہ ہم ان چیزوں کو بہتر کرنے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جس دن مجھے اختیار ملے گا اسی دن اسی لمحے چیزیں بدل جائیں گی, لیکن انشاءاللہ بہتری آنے شروع ہو جائے گی. اور اگر میں یہ کہوں کہ نیو کراچی ٹاؤن تو ڈسٹرکٹ سینٹرل کا وہ ٹاؤن ہے جو نظر انداز ہوتا رہا ہے, جس کو کی طرف کسی نے توجہ ہی نہیں دی ہے. آپ کو گلبرگ میں, نارتھ ناظم آباد میں, دیگر ٹاؤنز کے اندر آپ کو اتنی بری صورتحال نظر نہیں آئے گی, لیکن نیو کراچی ٹاؤن تو بالکل ایک کھنڈر بنا ہوا ہے. اگر کراچی کا تو کہا جاتا ہے نا کہ جی رہائش کے لحاظ سے چوتھا بدترین شہر قرار دے دیا گیا ہے, لیکن اگر نیو کراچی کے اوپر فوکس کریں تو شاید اس کا نمبر ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے محمد یوسف صاحب, سب سے بڑا مسئلہ جو آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکولوں میں منشیات مافیا جو ہے گورنمنٹ اسکول میں اسپیشلی اور نیو کراچی کے کچھ اسکولس میں بھی ہمیں یہ اطلاعات تھی اور ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, اور صحافی حضرات ہوں یا پروگرام کی ٹیم ہو یا دیگر NGOs ہوں, انہوں نے آواز بھی اٹھائی ہے کہ یہاں پر منشیات فروش بہت ہوتے ہیں اور بچوں کی مستقبل سے تو تعلیم تو وہ حاصل ہی نہیں کر پا رہے ہیں اسکول میں, مگر ان کو نشے کے عادی بنا رہے ہیں. تو اس پر کس طرح آپ کام کریں گے, کیونکہ ظاہر سے پتہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے انڈر 14 سے 15 اسکولز آتے ہیں, تو ان میں کس طرح سے آپ منشیات کو روکیں گے, کیونکہ اکثر اسکولوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ نشئی افراد کی آماجگاہ بن گئی ہے گورنمنٹ اسکولس. اصل میں دیکھیں جو چیز لاوارث ہو, اگر اس بلڈنگ کے اندر ہم نہ آیا کریں, یہاں جتنا امپلائی ہیں وہ نہ آئیں, جو یہاں پہ ورکنگ ہوتی ہے وہ نہ ہو, تو آپ کچھ دن بعد آئیں گی تو یہاں گرل, صوفے, دروازے تک جو ہے یہاں سے غائب ہو چکے ہوں گے. ابھی ظاہر ہے کہ وہ بالکل ایک طرح سے جو ہمارے اسکول ہیں وہ لاوارث ہو گئے ہیں. اب اگر میں یہ کہوں کہ ان کو وارث مل گئے, اب وارثوں کو جیسے ہی اختیار مالی اور انتظامی ملے گا تو انشاءاللہ جب ہم حالت زار بہتر کرتے چلے جائیں گے. اب دیکھیں عملہ موجود ہے, یعنی سیکورٹی کا عملہ موجود ہے, چوکیدار موجود ہیں, دن کے رات کے چوکیدار موجود ہیں, اس کے گارڈن کو بہتر کرنے کے لیے مالی موجود ہیں, اساتذہ ہیں, سارا اسٹاف موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اسٹاف نہیں ہے, مگر ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنی سیلری لے رہا ہے. وہ سیلری لے رہا ہے, سیلری ان کو پراپر مل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ ورکنگ میں نہیں ہے تو اس کا نتیجہ ہے کہ ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اس وقت تو آپ تو بات کر رہی ہیں نا اسکولوں کی, جس بلڈنگ کے اندر چوکیدار اپنی ذمہ داری ادا نہ کر رہا ہو, اساتذہ وہاں نہ آتے ہوں, بچے وہاں تعلیمی عمل ہی نہ ہو, تو اس کا بالآخر نتیجہ یہی نکلنا ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہماری 13 یونین کونسلیں ہیں, 13 یونین کونسلوں میں ہمارے جو دفاتر تھے جس کے اندر چیئرمین, وائس چیئرمین یوسی کے بیٹھتے تھے, کونسلر بیٹھتے تھے, ان کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. اچھا, ہم اسکولوں کو بعد میں روہیں, پہلے یہ گورنمنٹ کے جو سیکٹرز ہیں اس میں یہ حالت یہ اتنا حالت ہے. تو اب جب ہمارے لوگ جانے شروع کیے, انہوں نے کچھ صفائی کروائی, کچھ مینٹیننس کرائی, تو اب وہ سلسلہ وہاں سے ختم ہوا ہے. محمد صاحب یہی سوال اٹھتا نا کہ اس کے خلاف کیسے کام کیا جائے, کیونکہ علاقائی پولیس ملی بھی ہوتی, ملوث ہوتی ہے,
اسکول کا اسٹاف ملوث ہوتا ہے جو بچوں کو اس کے عادی بناتا ہے اور ان سے خرید کے ان کو سپلائی کرتا ہے. تو کس طرح سے روکا جائے اس لعنت کو؟ ہاں یہ تو ایک تو خود بہت بڑا عمل ہے نا. دیکھیں کراچی افغانستان تو ہے نہیں, نہ یہ کوئی ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پہ منشیات والی چیزیں جو ہے اگتی ہوں, اگائی جاتی ہوں. یہ تو ظاہر ہے کہ باہر سے اندر آتی ہیں. تو یہ کیفیت ہے جو بڑھ رہی ہے, جس کے اوپر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مل کر کام کرنا چاہیے اور انتظامیہ کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں محمد یوسف صاحب, آخر میں بتا دیجئے کہ یہ جو آپ کے انڈر اسکولز آتے ہیں اس کی حالت آپ کے ٹینیور تک صحیح ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ظاہر سے بات ہے فنڈ کا, بہت ساری چیزوں کا آپ لوگوں کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں. تو کیا امید کرتی ہے یہاں کی عوام, نیو کراچی کی عوام, کہ بچے اسکولز میں جائیں تو ان کو پراپر فرنیچر اور عمارت ایسی ملے کہ ان کو ایسا لگے کہ ہاں یہ اسکول آئے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ. دیکھیں ہمارا تو ماضی میں بھی یہ کام کیے ہیں, اور جب ہمیں اس وقت بھی ملے تھے اسکول تو اسی طرح کھنڈر ملے تھے. ہم نے ان کو بہتر کیا, اسکولوں کی تعداد میں اضافہ کیا. ہم نے اپنے پرانے دور کے اندر 32 نئے کالجز بنائے, یعنی اس کے بعد آج تک 32 کالج نہیں بنے. تو اس لیے یہ مسائل ضرور ہیں, لیکن ہم اپنے فنڈ اور اپنے وسائل میں رہتے ہوئے انشاءاللہ, جو میں یہ تو نہیں کہتا کہ میں اسکولوں کے اندر اضافہ کر دوں گا, لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ جتنے اسکول موجود ہیں جو کھنڈر بن چکے ہیں ان کے بلڈنگ کو بہتر کر کے, ان کو اکوپمنٹ دے کر, اور انشاءاللہ وہاں جتنا عملہ موجود ہے ان کو ذریعے سے انشاءاللہ انہیں بہت بہتر کریں گے, اور اتنا بہتر کر دیں گے کہ انشاءاللہ پرائیویٹ اسکول والے پریشان ہوں گے کہ ان کے بچے پرائیویٹ اسکول سے نکل کے ان اسکولوں میں آ رہے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تو جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ محمد یوسف صاحب نیو کراچی ٹاؤن کے چیئرمین ہیں اور امید ظاہر کر رہے ہیں, اور یہ امید ہے ان کو کہ جب ان کے پاس اختیارات فنڈز موجود ہوں, جب یہ آئیں تو کے ایم سی کے انڈر جتنے بھی اسکول, کیونکہ یہ خود فرما رہے ہیں کہ 13 سے 14 اسکولز ہیں, ان کی حالت ٹھیک کریں. تو جس طرح سے آپ نے دیکھا, اور ہم مزید بھی کوشش کریں گے کہ اسکولز پر, جس طرح سے ہم نے چھاپا مارا ہے اسکولز پر بات کر رہے ہیں, تو اسکول کی حالت ذات ٹھیک ہو. یہاں پر لیں گے ایک بریک.